नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चार ख़बरें हैं मेरे पास। एक तो इस्लामाबाद में ये क़यास आराई हो रही हैं, बल्कि थ्योरी पेश की जा रही है कि 2 साल के लिए अबूरी मार्शल लॉ, यानी एक ऐसा इंतज़ाम जिसमें मार्शल लॉ का ऐलान तो नहीं होगा, लेकिन अमलन सारे मामलात फ़ौज के पास चले जाएंगे। अबूरी हुकूमत के तहत जो सिविलियन होगी, लेकिन असल हुकूमत फ़ौज की होगी। ये थ्योरी इस्लामाबाद के तमाम हलके तो नहीं, लेकिन ख़ासी तादाद में ये हलके हैं जो इस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके हक़ में दलाइल भी दे रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी बड़ी ख़बर, 14 अगस्त को नवाज़ शरीफ की वापसी के मौके पर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का सबसे बड़ा इवेंट करने की तैयारी की जा रही है। और तीसरी ख़बर है कि इमरान ख़ान अपनी जान बचाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान के पाँव पड़ने पर भी तैयार हो गया है। और इसके साथ इसी ज़िमन में हमारी उस ख़बर की तस्दीक भी का भी ज़िक्र करूँगा, अगरचे वो 4 दिन पुराना इंटरव्यू है, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि इमरान ख़ान ने किस तरह नाक रगड़ रगड़ कर जनरल आसिम से मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मांगी और कुछ लोगों को बीच में डाला, लेकिन उधर से जवाब हो गया, इनकार हो गया। और फिर इसी के हवाले से इमरान का एक खौफ है, और उस खौफ की वजह से ज़राए बताते हैं कि नफसियाती तौर पर इसकी हालत खासी कमज़ोर हो गई है। खौफ ये है कि इसके बहुत ही करीबी साथियों ने वादा माफ़ गवाह बनने की पेशकश कर दी है, और हुकाम को बता दिया गया है कि 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड इमरान ख़ान था। एक ख़बर है कि बिंदियाल को अपनी गिरफ़्तारी की मुमकिन गिरफ़्तारी की भिनक पड़ गई है और वो शायद मुल्क से भागने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, सरफ़हरिस्त थ्योरी ये है कि असम्बली तोड़ने के बाद जो अबूरी हुकूमत बनेगी, निगरान हुकूमत बनेगी, वो निगरान हुकूमत नहीं होगी। वो 1 या 1.5 महीने के बाद अबूरी हुकूमत की शक्ल इख्तियार कर लेगी और तमाम ज़मामे कार फ़ौज के पास चली जाएगी। फ़ौज 2 साल में गंद साफ़ करेगी और 2 साल तक कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होंगे। इस दौरान अलबत्ता थ्योरी के मुताबिक कुछ दूसरे सियासतदानों की शामत भी आ सकती है। मुराद ये है कि PTI के अलावा दूसरी जमातों, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, जिन के बारे में करप्शन की फ़ाइलें मौजूद हैं या करप्शन की रिपोर्टें मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी और 2 साल के बाद इलेक्शन होंगे। जबकि इमरान ख़ान का कज़िया इससे बहुत पहले निपटा दिया जाएगा और इस मामले को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। तो ये थ्योरी खासी पॉपुलर है और इसी हक़ में दलीलें भी दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि फ़ौज जो है वो पीछे रहकर हुकूमत चलाना चाहती है और वो ये समझती है कि अगर इलेक्शन हो गए तो पार्लियामेंट में फिर पहले जैसा गंद पड़ जाएगा। नाज़रीन, मेरी इत्तलात ये हैं कि ये थ्योरी एक मंसूबे के तहत फैलाई जा रही है। इसकी बेस कोई नहीं है, इसकी बुनियाद कोई नहीं है। जो कुछ होना है वो अगर उसे हम एक सत्र में बयान करें तो वो ये होगा कि अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होंगे। इस बात के 75% इम्कानात हैं कि इलेक्शन इसी साल अक्टूबर या नवंबर में हो जाएंगे। तारीख़ आइन के मुताबिक तो अक्टूबर की पड़ती है, लेकिन कोई गुंजाइश निकाल कर उसे नवंबर तक डाला जा सकता है। और दूसरी 25% इम्कानात इस बात के हैं कि इलेक्शन फरवरी मार्च तक चले जाएँ, यानी कि 4 महीने की उसमें ताख़ीर हो जाए। यानी अक्टूबर को माना जाए डेडलाइन, तो मार्च का मतलब ये होगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वही 4 महीने। तो ये इसके इम्कानात ज़्यादा नहीं है, 20% कह लें या 25% कह लें, जबकि 75 से 80% इम्कानात यही हैं कि इलेक्शन इसी साल अक्टूबर नवंबर में होंगे। और जहाँ तक ये बात है कि फ़ौज पीछे रहकर सारे मामलात खुद चलाएगी, ये फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है या किसी की ख्वाहिश हो सकती है, इसमें सच्चाई नहीं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि फ़ौज पीछे रहकर मामलात अब भी चला रही है, तो उसमें जुज़वी सदाकत मौजूद है और उसे बयान करने की ज़रूरत नहीं। सबको पता है कि 2 मामलात इस वक्त ऐसे हैं कि जिन पर बराह रास्त फ़ौज का कंट्रोल है। अगरचे वफाकी हुकूमत, सिविल हुकूमत जो है वो इसमें फ़ौज की शरीक कार है, फ़ौज की मर्ज़ी
اس کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہو رہا۔ ایک تو یہ ہے اقتصادی بحالی، ظاہر ہے یہ کام آپریٹرس جو ہوگا وہ تو سول حکومت کی مشینری کا ہوگا، لیکن پیچھے جو پلاننگ ہے وہ جنرل عاصم منیر کی ہے، جو ہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو 1 یا 1.5 سال میں کم سے کم معاشی بحالی کی طرف اتنی نمایاں پیش رفت کرنی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ وہ پیش رفت دوسرے میدانوں میں دوسرے شعبوں میں نظر آئے، بلکہ ان کا عوامی زندگی پر بھی مثبت اثر جو ہے وہ بھی محسوس ہو۔ یہ وہ ویسے تو ظاہر معاشی بحالی کا پروگرام جو ہے 5 سال سے لے کر 10 سال تک پھیل سکتا ہے، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس کے کچھ واضح نتائج 1 سال 1.5 سال کے عرصے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ان کو فوج کو عبوری مارشل لا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ الیکشن کے بعد اکتوبر یا نومبر کے بعد جو اکتوبر یا نومبر میں جو الیکشن ہوں گے اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی وہ چاہے مسلم لیگ نون کی ہو یا مخلوط حکومت ہو یا اس کی سربراہی پیپلز پارٹی کر رہی ہو، دونوں صورتوں میں معاشی ایجنڈا جس پر دبئی میں ہونے والی ملاقاتوں میں اتفاق کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ چنانچہ اس معاشی بحالی کے پروگرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی کرسی پر نواز شریف صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں یا بلاول صاحب ہیں یا کوئی اور صاحب ہیں۔ اور یہاں میں اپنی آپ کو انفارمیشن دوں کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر ایک ہی شخص کے بیٹھنے کا فیصلہ ہوا ہے اور وہ ہے نواز شریف صاحب۔ چنانچہ یہ مارشل لا اور عبوری مارشل لا اور سیمی مارشل لا یا جو بھی اس کو نام دے دیں 2 سال کی تھیوری، یہ غلط ہے اور یہ ایگزسٹ ضرور کرتی ہے، لیکن ان لوگوں کے زبانوں پر اور ذہنوں پر جو اسے پھیلا رہے ہیں ان کے پیچھے 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایک ایجنڈا ہے فوج کو بدنام کرنے کا، یا وہ ایک سنسنی پھیلانے کی جو خواہش ہوتی ہے کسی میں، اس کی نیت بری نہیں ہوتی بعض اوقات افواہ پھیلانے والی کی، لیکن وہ ایک سنسنی پھیلا کر اس میں لذت محسوس کرتا ہے کہ ظاہر ایک صحافی اگر یہ خبر بریک کرتا ہے کہ جناب اگلے ہفتے مارشل لا لگ جائے گا، تو چاہے مارشل لا لگنا بہت دور کی بات ہو، لیکن ایک مرتبہ تو وہ جرنلسٹ جو ہے وہ سب کی نظروں میں آ جائے گا کہ میاں تمہیں کس نے بتایا، کہاں سے تم نے یہ خبر لی ہے، ایک سنسنی تو ظاہر پھیلتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلا بندوبست ہے وہ بڑا، اس کا جو پلاٹ ہے وہ بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت جس کی بھی بنے، معاشی ایجنڈے کی جو معاشی بحالی کا ایجنڈا ہے اس میں اپوزیشن، اگر وہ اپوزیشن میں وہ جماعت بیٹھے گی تو تب بھی وہ حکومت کا ساتھ دے گی، اور اگر کوئی مخلوط حکومت کا تصور قائم ہوا جس کے امکانات موجود ہیں، مخلوط حکومت سے مراد یہ ہے کہ ایسی حکومت جس میں موجودہ حکومت میں شامل تمام پارٹیاں بدستور شامل ہوگی، 2-4 اس میں سے منفی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت حکومت میں 12 جماعتیں شامل ہیں، جن میں جو میجر حصہ ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، JUI ہے، لیکن دوسری چھوٹی جماعتیں، بلوچستان کی جماعتیں، سندھ کی جماعتیں، MQM کے دھڑے، ANP، BNP، یہ سب لوگ کسی نہ کسی طرح تھوڑا تھوڑا حصہ انہوں نے لے رکھا ہے۔ ایک پارٹی سنا ایک الگ ہو گئی ہے، لیکن اگر مخلوط حکومت بنتی ہے اگلی، اس صورت میں کہ اگر یہ متحدہ تمام جماعتوں کی حکومت بنی تو اس میں سے کچھ پارٹیاں شاید نہ ہوں لیکن زیادہ تر پارٹیاں شامل ہوں گی۔ اس صورت میں خرابی یہ ہوگی کہ اپوزیشن کا وجود نہیں رہے گا، جو اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے بھی بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، دوسری یہ جو بہت بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 14 اگست کو نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ ہاں معاف کیجیے گا، اقتصادی بحالی کے ضمن میں متحدہ عرب امارات کے حکمران شاہی خاندان نے نواز شریف کو کچھ نئی یقین دہانیاں کرائی ہیں، ان کی تفصیل شاید اگلے چند دنوں تک آ جائے۔ یہ ایک پلس خبر ہے، یعنی اب تک کے جو تعاون کے اعلانات ہوئے ہیں، جو معاہدے ہوئے ہیں، جو ایک خفیہ مفاہمت بھی ہوئی ہے پاکستان، سعودی عرب، امارات، چین کے درمیان، کہ پاکستان کو ہر صورت اس پورے خطے کا ایک کوریڈور بنایا جانا ہے معیشت کا، اس پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ اس سے یہ ہٹ کر آگے کی خبر ہے کہ امارات کا شاہی خاندان پاکستان میں اضافی اور غیر معمولی سرمایہ کاری کے لیے راضی ہو گیا۔
تو نواز شریف کی واپسی 14 اگست کو ہے، اور ایک تجویز اس پر بھی غور ہوتا رہا ہے کہ وہ واپسی پر راولپنڈی یا اسلام آباد اتریں۔ اس میں یہ حکمت یا مصلحت تھی کہ ان کی وہاں آمد سے یہ دونوں شہروں میں ایک سیاسی ایکٹیویٹی پیدا ہوگی، یعنی اسلام آباد میں اترے تو وہاں پنڈی سے بہت بڑے بڑے جلوس اسلام آباد پہنچیں گے، اور اگر راولپنڈی اترے تو اسلام آباد سے بڑے بڑے جلوس وہاں پہنچیں گے، اور ساتھ ہی یہ کہ پشاور سے قافلے جو ہیں وہ بھی آسانی سے اس بڑے سیاسی قوت کے مظاہرے میں حصہ لے سکیں گے، جبکہ باقی شہر جو وہ ہیں وہ تو اپنے سرکل میں موجود ہیں، جہلم، گجرات یا درمیاں والی، سرگودا وغیرہ۔ لیکن حتمی جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لاہور میں اتریں گے، اور لاہور میں ان کا کچھ اس طرح کا استقبال ہوگا کہ وہ پاکستان کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ بن جائے گا، سیاسی واقعہ۔ عوام کی اسٹرینتھ کے اعتبار سے، طاقت کے اظہار کے اعتبار سے اب تک پاکستان کی اس طرح کی سیاسی جلوسوں کی استقبال کی تاریخ میں سب سے بڑا جو ایونٹ تھا وہ تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا۔ بے نظیر صاحبہ پاکستان آئیں، ان کے پاکستان آنے کے کچھ عرصے بعد ضیاء الحق کی ڈیتھ ہوئی تھی، پہلے نہیں۔ تو وہ بے نظیر صاحبہ جب پاکستان آئیں تو پیپلز پارٹی نے کچھ شاید 2 ہفتے پہلے یا 1 مہینہ پہلے ان کے استقبال کا ایک پروگرام بنایا تھا اور اس کی تیاریاں شروع کی تھی، اور اس سے پہلے غلام مصطفیٰ جتوئی لندن جا کر بے نظیر سے ملے، وہاں سے ہدایت لے کر واپس آئے تو لاہور میں اترے۔ لاہور میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا، اور اس استقبال میں انہوں نے یہ خبر بریک کی۔ میں ان کے اس ریسیپشن والی پریس کانفرنس میں موجود تھا، تو انہوں نے یہ خبر بریک کی کہ بے نظیر کا بہت بڑا استقبال ہونے والا ہے۔ اس پریس کانفرنس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی اندر ہی اندر تیاریاں کر رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی کا کمال ہے کہ پورے ملک میں اس کی تیاریاں جاری تھیں، لیکن کسی اخبار میں، ٹی وی تو خیر اس زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھے، صرف سرکاری ٹی وی تھا، کسی اخبار میں اس بارے میں کوئی خبر تھی ان دنوں اس پورے عرصے میں نہ کوئی خبر آ سکی، نہ کوئی مضمون، نہ کوئی سیاسی ڈائری، جو اس وقت باخبر رہنے کے وہ ذریعہ تھے اخبارات، کسی کو بھنک تک نہیں پڑی کہ بے نظیر کی آمد پر ایک بہت بڑا استقبال کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اور پھر جب بے نظیر پاکستان لاہور ایئرپورٹ اتری تو لاہور ایئرپورٹ سے لے کر مال روڈ تک، اور مال روڈ سے راوی روڈ تک، اور راوی روڈ سے مینار پاکستان تک لاکھوں افراد کا ہجوم تھا۔ اور جب شام کو ان کا جلسہ گیدر ہوا مینار پاکستان کے گراؤنڈ پر، تو اس وقت یہ ایسٹیمیٹ لگایا گیا تھا کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے جو ایسٹیمیٹ لگانے کے جدید سائنٹیفک طریقے سیکھ کر آئے تھے۔ اس سے پہلے سائنٹیفک بنیادوں پر کبھی اسٹرینتھ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ اس سے پہلے لاہور کی جو جلسہ گاہ تھی یا کراچی کی، جیسے موچی دروازہ، گول باغ، نشتر پارک، ان میں سے کسی بھی جلسہ گاہ میں 25,000 افراد سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ جلسہ گاہیں کھچا کھچ بھر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ 25,000 افراد یہاں شریک ہے۔ لیکن اس وقت کے اخبارات آپ دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں ہر کھچا کھچ بھرے ہونے والے جلسے کو لاکھوں کا جلسہ گنا جاتا تھا، یہ بے نظیر کے جلسے کے بعد پھر پہلی مرتبہ اندازہ لگایا گیا کہ لاکھوں لوگ کتنے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت یہ ایک اندازہ لگایا گیا تھا کہ 8 سے 10 لاکھ تک افراد مینار پاکستان کے جلسے میں شریک تھے، 8 سے 10 لاکھ افراد۔ تو اس مرتبہ مسلم لیگ نے بھی کچھ اسی قسم کی پلاننگ کی ہے اور اس کی تیاریاں جاری ہیں، لیکن اخبارات میں، ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر کسی جگہ بھی ان تیاریوں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ خبر بہرحال یہ ہے کہ وہاں دبئی میں ان تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ لاہور کے اس استقبال کو یادگار بنایا جائے گا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال بنایا جائے گا، اور ایک میسیج دے دیا جائے گا ان قوتوں کو جو پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہیں کہ وہ اب کامیاب نہیں ہو سکتی، ان کے کسی امیدوار کی انتخابات میں کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ہوا کا رخ جو ہے وہ سیاستدانوں کی طرف ہے، اور خاص طور پر پنجاب میں ہوا کا سارا رخ
نواز شریف کی جانب ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کو دی۔ اور پھر یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ بندیال بھی چونکہ دہشت گردوں کا سہولت کار تھا، اس لیے اس کی گرفتاری بھی متوقع ہے۔ بعض لوگوں تو یہ کہنا ہے کہ اس کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے ویسے یہ ابھی تک میں سمجھ نہیں سکا کہ چیف جسٹس کے منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کو اس وقت تک کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے جب تک وہ اس سیٹ سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی خبریں، ایسی قیاس رائیاں موجود ہیں کہ اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اس کی گرفتاری اسٹیج کرنے کے لیے کیا واقعات اس سے پہلے ہوں گے ہمیں کچھ علم نہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ اور بندیال کے جو قریبی ذرائع ہیں، جو پھر پی ٹی آئی والے جو سوشل میڈیا ہے، ان کے سیاستدان، اکا دکا جو وکیل، کیونکہ سیاستدان تو پی ٹی آئی کے لیے ہمیں پاکستان میں کہیں بھی کوئی نظر نہیں آتا، صرف کچھ وکیل ہیں جو عمران خان سے رابطے میں ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ بندیال صاحب کو بھی اطلاع ہو گئی ہے کہ انہیں گرفتاری کا خطرہ درپیش ہو سکتا ہے، کیونکہ سہولت کاری کے بہت سارے شواہد موجود ہیں۔ چنانچہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید پاکستان سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں اہل خانہ سمیت۔ یہ خبر میں نہیں دے رہا، اس میں خبر یہ ہے کہ یہ چیز چل رہی ہے۔ اس چیز میں صداقت کتنی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن خبر بس اتنی ہے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ شاید موصوف جو ہیں وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بہرحال بندیال صاحب کا یہ کریڈٹ ہے۔ عمران خان کو جو شکوہ ہے کہ مجھ پر مقدمات فوجی عدالت میں کیوں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، مجھ پر سول عدالت میں مقدمہ کیوں نہیں چلایا جاتا، تو گزارش یہ ہے کہ عمران خان کی یہ سہولت بندیال عدالت نے خود ختم کی، کسی اور نے ختم نہیں کی۔ اگر بندیال عمران کی محبت میں اتنا زیادہ آگے نہ چلا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ یہ سارے مقدمے فوجی عدالتوں کے بجائے سول عدالتوں میں چلتے، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلتے۔ لیکن جب بندیال عدالت نے یہ رویہ اپنایا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی والوں پر جتنے بھی کیس ہوں گے ان سب میں عمران خان ان کی ضمانتیں ہوں گی، اور جج جب کرسی پر بیٹھ کر یہ کہے کہ ایف آئی آر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پر تو الزام ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بے گناہ ہے، اس کو رہا کرو، اس کی ضمانت کرو، اور عمران خان کو 20 15 مقدمات میں ایک ساتھ 10 منٹ کے اندر تمام عدالتوں سے تمام مقدمات میں ضمانتیں ملنے لگیں، ہر پیشی پر اس کی ضمانت، وہ عدالت پیش ہو تب بھی ضمانت، عدالت پیش نہ ہو تب بھی ضمانت، جو مقدمہ ابھی بننا ہے تب بھی ضمانت۔ تو اس رویے کے بعد پھر یہ طے ہو گیا کہ یہ جو عدلیہ ہے یہ اب ادارہ نہیں رہا، یہ پی ٹی آئی کا ایک سہولت کار ایک سیل بن گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا ایک سیل ہے جو براہ راست عمران خان کی کمان میں کام کر رہا ہے، اور یہ کارنامہ بندیال صاحب نے انجام دیا۔ تو اس کے بعد پھر فوجی عدالتوں کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اب اگر عمران خان چاہتا ہے کہ اسے کسی سے شکوہ کرنا چاہیے، کسی کے خلاف کوئی فریاد کرنی چاہیے، تو اسے یہ فریاد اور شکوہ بندیال کے خلاف کرنا چاہیے، جس کے غیر معمولی، بے تکے، غیر متوازن لاڑ پیار اور عمران خان کی تابعداری والے رویے کی وجہ سے اسے یہ دن دیکھنا پڑے۔ اور عمران خان کو اب حالیہ دنوں میں تشویش میں اضافے کا سامنا ہے، اس کی تشویش بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس تک یہ خفیہ رپورٹیں پہنچ گئی ہیں، کچھ وکیل سورس ہیں اس کے جو عمران خان کو جنہوں نے اطلاع پہنچائی ہے کہ پارٹی کے چند قریبی ترین ساتھی عمران خان کے جو رہے ہیں، انہوں نے یقین دلایا ہے، جن کو یقین دلانا چاہیے، کہ جناب ہم سلطانی گواہ بننے کے لیے تیار ہیں، عمران خان کے خلاف شہادت ہم دیں گے کہ 9 مئی کے کردار کا یہ ماسٹر مائنڈ تھا تو کیسے تھا، اور اس نے کیا احکام کب جاری کیے۔ پرسوں آپ نے فردوس عاشق اعوان کی وہ پریس کانفرنس سنی ہوگی، جس میں اس نے بتایا، یہ بڑی اہم پریس کانفرنس تھی، فردوس عاشق اعوان نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جب ضمانتیں وغیرہ لے کر یہ اسلام آباد سے لاہور پہنچا، تو اس اجلاس میں میں بھی شریک تھی، پارٹی رہنماؤں کی ابھی گرفتاریاں اگلے دن شروع ہونی تھی۔ تو اس اجلاس میں عمران خان نے 2 باتیں کی۔ ایک تو اس نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرنی، خبردار کسی لیڈر نے بھی اخلاقی
یا اصولی بنیادوں پر ان واقعات کی مذمت کی۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی لیڈر کہہ دیتا ہے کہ پرامن ہونا چاہیے، ہم کسی قسم کے سیاسی تشدد کے خلاف ہیں اور افواج کی تنصیبات پر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ اس نے کہا کہ ایسا کوئی بیان کوئی لیڈر نہیں دے گا، یہ فردوس عاشق اعوان نے بتایا، اور یہ خبر اور بھی کئی طریقے سے پہنچی۔ دوسرا اس نے کہا کہ اس پر دفاع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دفاع سے مراد یہ کہ جی دیکھیں وہ ہجوم کا ارادہ نہیں تھا، ہجوم وہاں پہنچ گیا، مشتعل ہو گیا اور اس نے توڑ پھوڑ شروع کر دی، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ معذرت خواہانہ رویہ، وہ بھی اپنانے کی ضرورت نہیں۔ سیدھی بات کرنی کہ جو ہوا ٹھیک ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب عمران خان اپنے ان دونوں آرڈرز کی خود خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے لا تعلقی ظاہر کر رہا ہے، بلکہ اس کا الزام اداروں پر دھر رہا ہے، اور وہ اس کا اتنا مضحکہ خیز موقف ہے کہ اس پر مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ان حوالوں سے یہ عمران خان کے خلاف جو پھندہ ہے مزید سخت ہو رہا ہے، اور وہ جو 2 کھوٹے سکے ہیں، چلے ہوئے کارتوس لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن کو قتل کرنے کا جو پلان عمران خان نے بنایا تھا، وہ اب اس کے گلے کا ایک اور پھندہ بننے والا ہے۔ ناظرین، حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں یہ انکشاف کیا ہے، اور یہ انکشاف میرے لیے ظاہر دلچسپی کا باعث اس لیے ہے کہ 2 ہفتے پہلے غالباً میں نے اپنے ایک بلاگ میں یہ کہا تھا کہ عمران خان نے فضل الرحمان سے رابطے کی کوشش کی ہے۔ تو حامد میر صاحب نے لکھا ہے کہ پہلے ایک سیاستدان کا ذکر کیا، پھر انہوں نے 3 کا ذکر کیا، یعنی کل 4 پی ٹی آئی کے 4 عدد ذمہ دار پی ٹی آئی کے، جنہوں نے مولانا فضل الرحمان سے رابطے کیے ہیں اور ان سے صلح کی درخواست کی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اور یہ میر صاحب کی اطلاع ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں تو 4 ہوئے ہیں، لیکن اس سے 2 ہفتے پہلے بھی ایک رابطہ کی کوشش ہو چکی ہے، اور اس سے بھی کچھ دن پہلے ایک رابطے کی کوشش ہو چکی ہے، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کوششوں میں اضافہ ہوا۔ چنانچہ رپورٹ کے مطابق 4 مرتبہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے ٹال دیا، انکار کر دیا، ساتھ بیٹھنے سے معذرت کر لی۔ اس میں خبر یہ ہے ناظرین کہ عمران خان سب سے زیادہ گالی نواز شریف صاحب کے بعد کسی کو دیا کرتا تھا تو وہ مولانا فضل الرحمان تھا، اور اس نے مولانا فضل الرحمان کا کبھی سیدھے الفاظ میں نام تک نہیں لیا، ہمیشہ تحقیر کی، گالی کے انداز میں بات کی، تانے کے انداز میں بات کی، تمسخر کے انداز میں بات کی، اور جیسے کہ مولانا فضل الرحمان کوئی انسانی مخلوق ہی نہیں ہے، اس طرح کا اس کا طرز عمل تھا۔ اور اب جو اس نے پیغام بھیجا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں مولانا سے ملنے کے لیے تیار ہوں، وہ تشریف لائیں زمان پارک میں، تو میں خود نہیں باہر جا سکتا، لیکن وہ تشریف لائیں، تو جس کمرے میں وہ ٹھہریں گے میں ملاقات کے لیے چل کر اپنے کمرے سے ان کے کمرے میں جاؤں گا۔ یعنی یہ نہیں کہ مولانا فضل الرحمان آئیں زمان پارک میں اپنے کمرے میں ان کا استقبال کروں گا، نہیں، وہ ٹھہریں گے ایک الگ کمرے میں، جہاں ظاہر پارٹی کے ذمہ دار جو بھی بنی زمان پارک میں تھوڑے بہت بیٹھے ہوتے ہیں، یا نوکر ملازم جو بھی ہے، تو میں اپنے کمرے سے نکل کر ان کے کمرے میں جاؤں گا، تاکہ یہ ایک رسم پوری ہو، یہ نظر آئے کہ میں چل کر مولانا کے پاس گیا، مولانا چل کر میرے پاس نہیں آئے۔ یعنی وہ اگر پشاور سے یا پنڈی سے چل کر لاہور آتے ہیں تو اس کو ہم نہیں کاؤنٹ کریں گے، بلکہ ہم اس بات کو کاؤنٹ کریں گے کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں چل کر ان کے کمرے میں گیا، اور اس سے آگے کی بات پھر یہی ہو سکتی ہے کہ جا کر گرا مولانا فضل الرحمان کے پاؤں پر اور ان کے پاؤں چوم لیے اور کہا کہ مائی باپ مجھ پر رحم کرے، میری مدد کرے، میری جان چھڑائے۔ ناظرین، جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔